अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। आज फरवरी की 25 तारीख है और आज मेरा आपसे बात करने का जो टॉपिक है वो है सिलेक्टिव सैंक्शंस द पोडियम हैज़ नेवर बीन एपॉलिटिकल। इस टॉपिक को आपके सामने रखने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हाल ही में मिलान कॉर्टिना में जो 6 से 22 फरवरी तक विंटर ओलंपिक्स हुए हैं उनको देखते हुए आपके सामने एक आर्गुमेंट रखना है मैंने अपना कि स्पोर्ट्स जो हैं वो कभी भी एपॉलिटिकल नहीं रहे। जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, चाहे वो विंटर ओलंपिक्स हों, चाहे वो समर ओलंपिक्स हों, ये हमेशा से एक सरोगेट बैटलफील्ड रही है वर्ल्ड पावर्स के लिए, ताकि वो अपने आइडियोलॉजिकल और जो उनकी सुप्रीमेसी की ख्वाहिश है और उनका जो नैरेटिव है उसको स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकें। ये जो इस दफ़ा मिलान कॉर्टिना में विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, उसके बाद ये ज़रूरत क्यों मुझे महसूस हुई, इसके हवाले से आज मैं अपनी डिस्कशन में आपके सामने चंद नुकात रखना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स को एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के तौर पर एज अ करेंसी ऑफ और मैंडेट करता है, जो रीशेप करता है जो भी होस्ट कंट्री होता है वो अपनी जो ग्लोबल इमेज है उसको रीशेप करने के लिए स्पोर्ट्स को इस्तेमाल करता है। अगर हम 2008 में चाइना के देखें, रशिया को 2014 में, कतर में जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, उसको अगर हम ये देखें तो ये एक मैंडेट है अपने इमेज, ग्लोबल इमेज को रीशेप करने का। इसी के साथ ये एक प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म है थ्रू फ्लैग सेरेमनीज़ और एंथम्स और गोल्ड मेडल के लिए जब आप पोडियम पर आते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग है, नेशंस की आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने बहुत भरपूर अंदाज में ये प्रेजेंट करता है। इसी के साथ ये एक प्रॉक्सी है कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड है स्पोर्ट्स की, जिसके अंदर वो फाइट करते हैं विदाउट एनी ग्लोबल कैटास्ट्रफी के। वो एक सॉफ्ट बैटलफील्ड है। मिसाल के तौर पर जब 1972 में म्यूनिख ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक्स थे, उनके दौरान 11 जो इसराइली एथलीट्स थे उनको एक पैलेस्टीनियन ग्रुप ने हॉस्टेज बना लिया और उसके बाद जो फोर्सेस के साथ कॉम्बैट हुआ उसमें वो एथलीट्स मारे गए। और फिर उसके बाद ये वाक़या 5 और 6 सितंबर को पेश आया, जबकि 9 सितंबर को जो मैच हुआ बास्केटबॉल का यूएसएसआर और यूएस की टीमों के दरमियान, उसे दुनिया की स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे ज़्यादा इंटेंस और कंट्रोवर्शियल जो मैच समझा जाता है। बास्केटबॉल का वो मैच इंतहाई टेंस माहौल में हुआ और जिसे एक तरह से व्यू किया गया एज आइडियोलॉजिकल बैटल्स बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इस मैच को बाद अज़ां यूएसएसआर ने जीत लिया था। बहरहाल ये एक इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ओलंपिक के मैचेस हैं उनको किस तरह से कंसीव किया जाता है और उनके हवाले से क्या सूरत हाल जो है वो मीडिया में और जियोपॉलिटिकली उसे कैसे देखा जाता है। इसके अलावा बाइकॉट और सैंक्शंस जो हैं वो भी इसी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उससे जन्म लेती हैं। अगर हम देखें कि 1980 में जब मॉस्को में ओलंपिक्स हो रहे थे तो उसका अमेरिका और तकरीबन 64 दूसरे मुल्कों ने उसका बाइकॉट किया था। उसकी वजह क्या थी? सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था। इस वजह से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर
ان کنٹریز نے یو ایس ایس آر کے اندر ہونے والے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ جو ٹیریٹری آف انفلوئنس ہے اسپورٹس کے اندر، اور یہ جو سپریمیسی اور آئیڈیالوجی کی ایک وار ہے اس اسپورٹس ایرینا کے اندر، یہ بہت ایویڈنٹ ہے اور بہت ڈاکیومنٹڈ ہے. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ یو ایس ایس آر نے سب سے پہلے 1952 میں ہیلسنکی میں جو ہونے والے ونٹر اولمپکس تھے اس میں حصہ لیا. اس سے پہلے بولشوک ریولوشن کے بعد سے ایک گیپ تھا جو یو ایس ایس آر جو ہے وہ اولمپکس میں حصہ نہیں لے رہا تھا. اس کے بعد اس نے 1952 سے 1988 تک تقریباً 18 سمر اور ونٹر جو اولمپکس تھے اس نے حصہ لیا. 1980 میں جو ماسکو کے اندر اولمپکس ہوئے تھے اس کا بائیکاٹ ہوا تھا. 1984 میں یو ایس ایس آر نے ریٹیلیٹری بائیکاٹ کیا تھا لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپکس کا. اس کے علاوہ جو جیو پالیٹکس ہے وہ اسپورٹس کو کس طریقے سے ہر وقت گھیرے رہتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جو پنگ پونگ ڈپلومیسی ہے بٹوین چائنا اینڈ یو ایس ٹیبل ٹینس کے کھیل میں، وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس کے علاوہ ایسپیناج اور ایتھلیٹ ڈپلومیسی بٹوین یو ایس ایس آر اور یو ایس کے کھلاڑیوں کو کے ساتھ کانسپیریسیز کرنا، اور یہ تمام باتیں بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس مختصر بیک گراؤنڈ کے بعد جو میں نے آپ کو ایک کانٹیکسٹ دیا، ایک تناظر دیا، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپورٹس ہیز نیور بین اے پولیٹیکل. یہاں اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھوں کہ اسرائیل اگر ماسکو 1980 میں ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یو ایس ایس آر نے افغانستان کے اندر انویڈ کیا تھا، تو اس سے پہلے 1950 سے 53 تک کورین وار ہوئی، کوئی بائیکاٹ یو ایس کا نہیں ہوا. ویتنام میں 1955 سے 1975 تک ایک جنگ چلتی رہی، ایک بہت ہی ہولناک جنگ امریکہ اور ویتنام کے درمیان ہو رہی تھی، جو کہ در حقیقت کولڈ وار کے دو بلاکس کے درمیان ہو رہی تھی. اس کے دوران یو ایس پر کوئی پابندی نہیں لگی. پرشین گلف کے اندر 1990 سے جو آج تک اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے گرد کس طریقے سے امریکہ اپنی جو ملٹری مائٹ ہے اس کو جمع کر رہا ہے. لیکن جو حال ہی میں ونٹر اولمپکس ختم ہوئے ہیں اس میں امریکہ کی پارٹیسپیشن پہ کوئی سینکشن نہیں لگی، کوئی پابندی نہیں لگی. اس کو نہ نیوٹرل طریقے سے اس اسپورٹس ایونٹ میں شامل ہونے کی اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی گئی. وہ اپنے فلیگ کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ ان گیمز میں شامل ہوا. اس کے علاوہ افغانستان میں 2001 سے 2021 تک امریکہ جو ہے وہ سرگرم رہا. اس کے باوجود کسی اولمپک ایونٹ میں امریکہ پر سینکشنز نہیں لگیں. یہ وہ سینیریو ہے جس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اسرائیل جس کا قیام ہی در حقیقت ایک انویژن تھا. اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر جو ویسٹرن پاورز تھیں اور خاص طور پر یو کے نے ایک انویژن کے ذریعے اسرائیل کا قیام 1948 میں مارز وجود میں آیا تھا اسرائیل. اس کے بعد 18 سمر اور 9 ونٹر گیمز ہوئی ہیں. 1956 میں سوئس کرائسس کے دوران جب میلبرن میں اولمپکس ہوئی، اس وقت اسرائیل نے سینائی میں انویڈ کیا تھا. الانگ سائڈ اس کے ساتھ فرینچ بھی تھے، اور اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی سینکشن نہیں لگی. 1967 میں 6 ڈے وار ہوئی، میکسیکو میں اولمپکس ہوئے 68 میں، مگر کوئی جنگ جو ہے کوئی پابندی جو ہے وہ اسرائیل پہ نہیں لگی. 1973 میں یوم کپور وار ہوئی.
اس کے بعد 1974 میں ہونے والے اولمپکس میں جو ونٹر گیم ہوئے تھے اسرائیل نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کے خلاف کوئی سینکشن نہیں لگی، کوئی پابندی نہیں لگی۔ 1982 میں لیبنان وار ہوئی، لاس اینجلس میں ہونے والے جو اولمپکس تھے 1984 کے، اس میں جو اسرائیل تھا اس نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگی۔ 2006 میں دوسری جو لیبنان وار ہوئی اس کے بعد 2006 کے ونٹر اور سمر جو اولمپکس ہوئے بیجنگ اور ٹیورین میں، اس میں بھی اسرائیل کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگی۔ 2008 اور 2009 میں جب پہلی غزہ وار شروع ہوئی تو وینکوور میں اور لنڈن میں ونٹر اور سمر اولمپکس 2010 اور 2012 میں ہوئے، اسرائیل کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگی۔ 2014 کی غزہ وار میں سوچی اور ریو میں 2014 اور 2016 میں ونٹر اور سمر اولمپکس ہوئے، اسرائیل کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگی۔ 2023 میں جو اس وقت کرنٹ غزہ وار چل رہی ہے، 2024 کے پیرس اولمپکس میں جو سمر اولمپکس تھے، اور ملانو کورتینا جو حال ہی میں ختم ہوئے ہیں ونٹر اولمپکس، اس میں بھی اسرائیلی جو ایتھلیٹس ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ یہ جو دوہرے سٹینڈرڈز ہیں، یہ جو دوغلے سٹینڈرڈز ہیں، ویسٹرن جو ڈومینیٹڈ ایک باڈیز ہیں اسپورٹس کی، اور جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ اس کے خلاف پابندی لگے گی اور کس عذر کے تحت وہ پابندی لگے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اسرائیلی ایتھلیٹس اس تازہ ترین جو ونٹر اولمپکس ہوا ہے اس میں حصہ لے رہے تھے، ان میں سے ایک ایتھلیٹ کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ایک سوئس کامنٹیٹر نے ایک لائیو براڈ کاسٹ کے دوران اسرائیلی ایتھلیٹ کی ایک پوسٹ جو اس نے غزہ وار کے حوالے سے اپنا اپروول دیا تھا اس پوسٹ میں، اس کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا، تو اس کو نہ صرف اس جو کلپ تھا اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا بلکہ اپالوجی بھی مانگی گئی۔ اسی طرح سے ایرانین اسپورٹس منسٹر نے 57 مسلم کنٹریز کو خط لکھا کہ یونیفائڈ اسلامک اسپورٹس فرنٹ بنا کر اسرائیل کو جو ونٹر اولمپکس ہیں ان سے سسپینڈ کرانے کی کوششیں کرنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غزہ وار کے دوران 400 سے زیادہ پیلسٹینین ایتھلیٹس کو اسرائیل نے جو ہے وہ قتل کیا، وہ مارے گئے۔ غزہ وار کی اہم ترین جو اور سب سے بے رحم حقیقت ہے کہ اسرائیل نے چن چن کر فلسطینیوں کو، بچوں، عورتوں اور مردوں کو قتل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو اسرائیل کو ان اسپورٹس میں حصہ لینے پر کوئی پابندی لگی ہے، لیکن دوسری طرف یوکرین وار میں رشیا اور بیلاروس کی جو ایک رشیا کی انویژن ہے اور اس کے ساتھ بیلاروس کی جو ایک پرو رشیا سٹانس ہے، اس کی وجہ سے جو اولمپک مقابلے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک بہت ہی مشروط شرکت، محدود شرکت جو ہے وہ رشیا کو کرنے دی گئی ہے۔ بیلاروس کو وہ اپنا جھنڈا نہیں استعمال کر سکتے اور ان کو ایک نیوٹرل ایتھلیٹ کے طور پر محدود نمبروں میں پارٹیسپیشن کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ہے وہ دوہرا معیار، یہ ہے وہ اے پولیٹیکل لینس جس سے ویسٹرن پاورز نے اسپورٹس کو گندا کیا ہے، اس کو اپنے تعصب، اپنی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس سے اپنے پولیٹیکل جو جیو پولیٹیکل مفادات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، نیریٹو بلڈنگ کے لیے، سافٹ پاور ڈپلومیسی کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، جبکہ جو اس کے رائیولز ہیں، جو اس کے جن کے خلاف اس نے جنگیں کی ہیں، چاہے وہ ویتنام ہو، کوریا ہو، یا وہ افغانستان ہو، یا وہ عراق ہو، یا وہ اس وقت ایران ہو، یا وہ فلسطین ہو، ویسٹرن پاورز اور اسرائیل کے اوپر نہ تو کبھی پابندیاں لگی اور نہ ہی انہیں نیوٹرلی شامل ہونے کے حوالے سے ان پر کوئی قدغن لگائی۔ یہ ہے اسپورٹس کا ڈلیما اور یہ ہے وہ
صورتحال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی.